बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान ने 27 दिसंबर 2019 को एक टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, जिसके तहत इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के अंदर और कस्टम के अंदर काफ़ी सारी तरामीम की गई हैं। इनमें से जो मेन तरामीम जो अमूमी तौर पे हमारे ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स और दीगर स्मॉल बिजनेसेस से मुतल्लिक हैं, उनके मुतल्लिक आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, ताकि जो तरामीम आई हैं इनको हमने अपने अपने सिस्टम में, अपने अपने कारोबार पे क्या कैसे अप्लाई करना है, हमें क्या फ़ायदे दिए गए हैं या क्या नई ज़िम्मेदारियाँ आयद की गई हैं। सबसे पहले गुजारिश ये है कि आपको पता है कि पिछले बजट के अंदर आईडी कार्ड की शर्त नाफिज की गई थी। वो शर्त आज के दिन भी उसी तरह उसी जो लॉ की लैंग्वेज या लॉ के स्टैच्यू के तहत एप्लीकेबल है। 3-4 दफ़ा ताजरों के और एफबीआर के मुज़ाकरात हुए, वो शर्त एक दफ़ा भी विदड्रॉ नहीं की गई, लॉ में तरमीम नहीं की गई, ना कोई ऑर्डिनेंस आया, ना कोई पार्लियामेंट का एक्ट आया। सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया कि जिसके तहत कार्रवाई जो है वो मौखर की गई है, और अब भी वो कह रहे हैं कि जी 1 फरवरी से हम उसके ऊपर कार्रवाई करना, उसका नफाज करना शुरू करेंगे। लेकिन जो मौजूदा चेयरमैन है, अगर 2-4 साल बाद, चूँकि एफबीआर आपको पता है कि 6 साल तक ऑडिट भी कर सकता है, टैक्स भी लगा सकता है, तो 2-4 साल बाद जब कोई अफसर इसको ऑर्डर करना चाहेगा, तो जब तक लॉ से ये रिमूव नहीं हुआ था, तो वो 1 जुलाई 2019 से इस सेक्शन आईडी कार्ड वाले के तहत कार्रवाई कर सकता था, कर सकता है। इस रिलेशन में उन्होंने कहा कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनको, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसके लिए बार बार मीटिंग हुई, तो छोटे ट्रेडर्स के लिए उन्होंने इस बजट के अंदर चंद तरमीम शामिल की हैं, जिसमें एक तो उन्होंने ट्रेडर की पहले तारीफ शामिल की है कि ट्रेडर कौन है। उन्होंने कहा जी ट्रेडर वो है जो कोई भी चीज़ जिस हालत में ले उसी हालत में फ़रोख्त करे। और इसमें एक बहुत अहम बात नुक्ता जहन में रखिएगा कि लॉ के अंदर जो ट्रेडर का जो इम्यूनिटी या इस्तिस्ना दिया गया है, वो सिर्फ प्रोप्राइटरशिप ट्रेडर्स को दिया गया है। वहाँ पे वर्ड इंडिविजुअल यूज़ हुआ है, तो इंडिविजुअल जो होते हैं वो प्रोप्राइटर होते हैं, इसलिए जो शराकतदारी एओपीज़ हैं या प्राइवेट लिमिटेड हैं, अगर वो ट्रेडर है भी हैं तो उनको इस्तिस्ना हासिल नहीं है। तो एक तो उसकी तारीफ शामिल की गई। फिर उन्होंने कहा कि जी अगर वो 10 करोड़ तक सालाना सेल करेंगे तो उन पे जो 113 का कम अज़ कम इनकम टैक्स है वो 5% लगेगा। लेकिन शर्त यह है कि उनका अदा करदा टैक्स 2019 और 2018 से कम नहीं होगा। अगर पिछले सालों में आपने टैक्स उससे ज़्यादा दिया है तो वो आपको देना पड़ेगा, और लेकिन अगर पिछले सालों में कम दिया था तो इस साल में आप 5% देंगे। ये जो रायत है ये रिटेलर और होलसेलर दोनों के लिए है। इसमें बहरहाल फिर एक नुक्ता याद रखने वाला है कि होलसेलर को सेक्शन 14 सेल टैक्स एक्ट के तहत पहले रुपए से सेल टैक्स रजिस्टर्ड भी होना है। अगर आप बतौर होलसेलर यहाँ पे फ़ायदा ले भी लेते हैं तो आपको सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर उसी सेल के ऊपर उसी प्रोसीजर के तहत आपको जो है वो यानी कि लायबल टू टैक्स किया जा सकता है। उसको जहन में ज़रूर रखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रियायत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो जो है सेल टैक्स रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा, और उस पर दीगर लॉ अप्लाई होंगे, तो उसके लिए ये नहीं है। जो यार्न के प्रोप्राइटरशिप कारोबार हैं, फिर यहाँ पे वही इंडिविजुअल का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। जो यार्न के प्रोप्राइटरशिप कारोबार हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके ऊपर टर्नओवर की लिमिट नहीं है। वो अगर 10 करोड़ से ज़ायद जितना मर्ज़ी वो अगर अपना जो टर्नओवर सेल दिखाएं तो उनको 5% ही देना पड़ेगा। यार्न के अलावा जो बाकी ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर 10 करोड़ की लिमिट है। अगर 10 करोड़ से अबव जाते हैं तो उनको दीगर जो टैक्सेस हैं, दीगर लॉ है, वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ये राहत उनकी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, जो 10 करोड़ के टर्नओवर वाले प्रोप्राइटरशिप ट्रेडर्स हैं, ये विद होल्डिंग एजेंट नहीं होंगे। इनकी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत सेक्शन 153 के तहत पहले था कि अगर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो आप विद होल्डिंग एजेंट बन जाएंगे, तो इनको अब 10 करोड़ की लिमिट कर दी गई कि आप 10 करोड़ तक अगर आपकी लिमिट है तो विद होल्डिंग एजेंट नहीं होंगे। लेकिन इसके अंदर फिर एक इशू आएगा, वजाहत नहीं की कि अगर कोई ट्रेडर बतौर होलसेलर या रिटेलर सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है
تو یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہوگا کہ نہیں. بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ صرف وہ والے ٹریڈر ہوں گے جو سیل ٹیکس رجسٹرڈ نہیں ہوں گے، اور ان کی جو وہ لیمٹ تھی 5 کروڑ والی اس کو بڑھا کے 10 کروڑ کر دیا گیا کہ وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں ہوں گے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان ٹریڈرز کو نہ تو کسی آڈٹ سے استثنا دیا گیا ہے، اور نہ ہی ان کو ریکارڈ رکھنے سے کوئی استثنا دیا گیا ہے، اور نہ ہی کہا گیا کہ ان کا یہ دیا گیا ٹیکس فائنل ہے. اس لیے وہ تمام جو آپ کے انکم ٹیکس لا کے تحت پروویژنس ہیں آڈٹ کی، ریکارڈ کی اور دیگر چیزیں، وہ ساری یہ اپنی پوری کریں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ 181D کے تحت ہر بزنس کو بزنس لائسنس حاصل کرنا لازم ہوگا. اس کا نفاذ ابھی دیکھیں وہ کیسے اور کن رولز کے تحت کرتے ہیں، اس کے بھی باقاعدہ رولز نہیں آئے، لیکن اس میں انہوں نے ایک پینلٹی شامل کر دی. کہا کہ اگر کوئی بندہ وہ لائسنس حاصل نہیں کرے گا تو وہ 20,000 روپیہ جرمانہ ادا کرے گا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس پیئرس کا ڈیٹا ہے یہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت کانفیڈینشیل ہوتا ہے، تو اس کو کہا گیا کہ یہ جو FTAF آج کل آپ کو پتہ ہے فائنینشیل ٹاکس ایکشن جو اس کا وہ چل رہا ہے، پاکستان کا وہ گرے لسٹ بلیک لسٹ والا ایشو، تو FTAF کے ساتھ شیئر ہو سکتا ہے کسی بھی ایشو کے لیے. ٹرانسفر پرائسنگ ایک اسپیشل چیز ہے، اس کے آڈٹ کے لیے کچھ اس کے اندر ترامیم کی گئی ہیں. جو سستے موبائل ہیں، تمام موبائل نہیں، جو لو لیمٹ والے موبائل سے ان کی امپورٹ پہ انکم ٹیکس کو کم کیا گیا ہے، جس کی تفصیل حسب ضرورت معلوم کی جا سکتی ہے. اس کے بعد انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر سیکشن 65D کے اندر ایک ٹرم یوز ہوئی تھی گرین فیلڈ انڈسٹری، جس کے تحت یہ ہے کہ اگر 2021 تک کوئی نئی انڈسٹری قائم ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کی انکم 5 سال کے لیے جو ہے انکم ٹیکس سے اس کو ایگزمپٹ ہوگی. ایگزمپٹ اس طرح ہوگی کہ جتنا ٹیکس بنے گا اس کو سیکشن 65D کے تحت ایک ٹیکس کریڈٹ دیا جائے گا، اس کو پے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اس کو سیکشن 113 سے بھی اور دیگر آمدن سے بھی. ایک تو وضاحت کر دوں کہ یہ جو 65D ہے یہ صرف آپ کی انکم سے متعلق ہے، انویسٹمنٹ سے نہیں ہے. انویسٹمنٹ سے متعلق ایک کلاس تھی، کلاس 86 پارٹ 4 سیکنڈ شیڈول انکم ٹیکس آرڈیننس، جس کے تحت اگر کوئی بندہ نئی انڈسٹری لگاتا تھا تو اس کو 2019 تک، جون 2019 تک اگر وہ نئی انڈسٹری لگاتا تھا تو نہیں پوچھا جائے گا کہ بھی وہ کہاں سے اس نے پیسہ لایا، کہاں سے انویسٹ کیا. وہ پارٹنرشپ، کمپنی اور انڈیویجول بزنس سب کے لیے وہ موجود تھی، شامل تھی. لیکن اب وہ تو ختم ہو گئی جون 19 کے بعد، اس کو فردر ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا. یہ جو 65D ہے یہ آپ کی انکم جو کے اوپر جو انکم ٹیکس ہے صرف اس کو ایگزمپٹ کر رہا ہے، آپ کی انویسٹمنٹ کو ایگزمپٹ نہیں کر رہا. اس کے اندر ورڈ یوز ہوا تھا گرین فیلڈ انڈسٹری. اس کی پہلے لا کے اندر تعریف موجود تھی کہ یہ کیا ہے. اب انہوں نے کہا جی گرین فیلڈ انڈسٹری وہ ہے جو اس جگہ پر لگے جہاں پہ آج سے پہلے کوئی انڈسٹری واقعہ نہ ہو. یعنی کہ آپ کو خالی پلاٹ لے کے انڈسٹری لگانی پڑے گی. اگر اس بلڈنگ میں کبھی بھی کوئی کمرشل انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہو چکی ہے، بلڈنگ پہلے کی بنی ہوئی ہے، تو اس کے اندر گرین فیلڈ انڈسٹری نہیں لگ سکتی. یہ خالی جگہ لے کے، خالی انڈسٹریل ہے جو بھی اس کا پلاٹ لے کے آپ نے اس کو قائم کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس کے اندر کوئی بھی کسی دیگر لوکل فیکٹری کی مشین ٹرانسفر شفٹ کر کے نہیں لگائی جا سکتی، انلیس اینڈ انٹل کہ وہ آپ ایکسپینشن کر رہے ہوں گے. ایک فیکٹری پہلے 2 ایکڑ پہ تھی، اس نے 2 ایکڑ ساتھ اور کر کے اپنا مزید ہال بنایا اور اس کے اندر اپنی مشینری کی ترتیب کو دوبارہ سیٹ کر لیا، وہ اور بات ہے. لیکن ادروائز ہے کہ جی میرا یہاں پہ یونٹ لگا تھا، اب میں یہاں سے بند کر رہا ہوں اور وہاں پہ دوسری جگہ پہ جا کے یونٹ لگا رہا ہوں، تو وہ مشینری جو آپ شفٹ کریں گے وہ آپ کے اس میں فال نہیں کرے گی. تیسرا اس کے اوپر یہ ہے کہ سیل ٹیکس کے اندر اس کو استثنا دیا گیا کہ اگر آپ کی گرین فیلڈ انڈسٹری ہے تو اس پہ سیل ٹیکس بھی نہیں لگے گا امپورٹ کے اوپر. لیکن ان سارے پرپسز کے لیے آپ کو اپنے متعلقہ کمشنر کو ود ڈاکومنٹ اپلائی کرنا پڑے گا، اور وہ آپ کو اس کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری کرے گا. یعنی کہ یہ ازمپشن، یہ بچت آپ ڈائریکٹ نہیں لے سکتے. یہ آپ کو جو ہے متعلقہ کمشنر کو اپلائی کر کے وہاں سے باقاعدہ اس کے اوپر ایک ایگزمپشن سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا، تب آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں. پھر ایک نیا آئی آر ٹریبونل بنانے کے لیے انہوں نے کہا ہے، کیونکہ کیسز بہت زیادہ پینڈنگ ہے ٹیکس کے، تو انہوں نے کہا جی ایک نیا آئی آر ٹریبونل بنے گا. سیکشن 152 کے اندر نان ریزیڈنٹ وہ کمپنیز جن کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں واقع نہیں ہے، ان کے متعلق کچھ لا ترمیم ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ عمومی بزنس سے وہ ریلیونٹ بات ہے.
اس کے بعد 214D کے جو آڈٹ تھے ان کو کلوز کرنے کے لیے بورڈ کو کچھ پاورز دی گئی ہیں کہ وہ اس کا کچھ طریقہ کار بنائے گا اور اس کے متعلق اس کو وہ مکمل کرے گا۔ پھر جو سرکاری ملازمین ہیں جس میں فیڈرل کے، پنجاب کے یا صوبائی، ان کو جو بھی کوئی گورنمنٹ پلاٹ الاٹ کرتی تھی تو اس کی جو پہلی سیل ہے اس کے اوپر کیپٹل گین جو بھی اپلیکیبل ریٹ ہو اس کا 50% لگتا تھا۔ اس کو کہا گیا کہ اگر اب وہ 3 سال کے بعد سیل کریں گے تو ان کو صرف 25% ٹیکس دینا پڑے گا، 75% جو ہے وہ ان کو وہ جو ہے بچت ہوگی۔ یارن کی جو لوکل سیل پرچیز ہے اس کے اوپر 45A کلاس پارٹ جو ہے 4 سیکنڈ شیڈول انکم ٹیکس آرڈیننس، پہلے اس میں 1% وہ ٹرن اوور دیتے تھے اور اس پر ود ہولڈنگ اپلائی نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کے اوپر جو ہے 5% ود ہولڈنگ لگے گا۔ کلاس 45A کے اندر ایک ایمبیگوٹی تھی، جو لوگ ٹیکسٹائل سے وابستہ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 1 جولائی کے بعد اس میں بہت بڑا ایک ایشو آیا کہ جناب اب اس پہ ریڈیوس ریٹ ود ہولڈنگ کا 1 لگے گا یا 4.5 اور 10% جو سٹینڈرڈ ریٹ ہے وہ لگیں گے۔ ایک فیصلہ آباد سے لیٹر جاری ہوا کہ جو سٹینڈرڈ لگیں گے، پھر ایپٹما کا ایک لیٹر آیا، پھر بورڈ کا لیٹر آیا، لیکن ایٹ دا اینڈ انہوں نے کہا کہ جی جو جون 11 سے پہلے رجسٹرڈ ہیں ان کے اوپر جو ریڈیوس ریٹ لگے گا اور باقی جو ہے سٹینڈرڈ دیں گے۔ اس سارے ایمبیگوٹی کو اب انہوں نے ختم کر دیا ہے، تو جون 11 سے پہلے رجسٹرڈ ہونے کی شرط ختم کر دی۔ اب کلاس 45A کے اندر ٹیکسٹائل کی ود ہولڈنگ، ٹیکسٹائل، کارپیٹ، سرجیکل آئٹمس، ان کے اوپر جو اور لیدر، ان کے اوپر جو ود ہولڈنگ ہے جو ان کے مینوفیکچرز یا وہ کریں گے ٹریڈر، وہ 1% کریں گے، چاہے وہ سروسز لیں چاہے وہ گڈز لیں، اور یارن اگر خریدیں گے تو اس کی ود ہولڈنگ 0.5 ہوگی۔ اس کے بعد جو 5 زیرو ریٹڈ سیکٹر جن کو ہم عموماً کہتے ہیں، جس میں ٹیکسٹائل، لیدر، سرجیکل آئٹم اور جو یہ ہیں، ان کے اوپر ان کو ایک استثناء دیا گیا ہے کہ اگر یہ اپنے بجلی کے بل پہ انکم ٹیکس معاف کروانا چاہیں تو یہ متعلقہ کمشنر کو یہ بتا کے، یہ ثابت کر کے کہ ہم اپنی جو ہے وہ آلریڈی ٹیکس لائبلٹی پوری کر چکے ہیں، تو یہ سیکشن 235 کے تحت جو انکم ٹیکس پہ آپ کا لگتا ہے انکم ٹیکس بجلی کے بلوں میں، اس کی معافی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو متعلقہ کمشنر سے اپروول لینی پڑے گی۔ تو یہ اسی طرح جو را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں اس کے متعلق بھی سیکشن 148 کے تحت ہم کمشنر سے استثنائی سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ملے گا، کچھ جو پلاسٹک مینوفیکچرز ہیں یا پلاسٹک امپورٹرز ہیں ان کے لیے، یہ کوکنگ آئل والوں کے لیے یہ نہیں ہے، لیکن عمومی جو مینوفیکچرز ہیں وہ را مٹیریل کے لیے کچھ شرائط کے تحت کہ وہ اپنی اس سال کی ٹیکس لائبلٹی ادا کر چکے ہوں، پچھلے سال سے 125% سے زیادہ وہ مال امپورٹ نہ کریں، یا 125% کی حد تک وہ لیں گے، ادروائز وہ نہیں لیں گے۔ تو پہلے یہ تھا کہ کمشنرز کو اپلیکیشن دی جاتی تھی تو کمشنر اس کو رکھ چھوڑتے تھے، ڈیسائیڈ نہیں تھے کرتے۔ اب اس کو کہا گیا کہ اگر وہ مقررہ مدت کے اندر اس کو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے تو سسٹم آٹومیٹک ایگزمپشن سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا اور اس کو ایگزمپشن مل جائے گی۔ لیکن پھر بھی اگلا ایک انہوں نے رکھا کہ اگر اس کے بعد کمشنر سمجھتا ہے کہ یہ ایگزمپشن آٹومیٹک جو ہے ایگزمپشن سرٹیفکیٹ غلط جاری ہو گیا ہے تو وہ اگلے بندے کو، اس کلائنٹ کو، اس ٹیکس پیئر کو نوٹس دے کے، اس سے ایک دفعہ اس کی سنوائی کر کے، ہیئرنگ کا موقع دے کے، تو وہ اس کو کینسل کر سکتا ہے۔ تو یہ تھیں جو اس میں انکم ٹیکس سے متعلق تبدیلیاں آئیں۔ سیل ٹیکس کے اندر جو چند تبدیلیاں آئیں ان پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ گرین فیلڈ انڈسٹری کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں، اس کے تحت جو مشینری کی امپورٹ ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ہو جائے گی، اس پہ سیل ٹیکس نہیں لگے گا، لیکن آپ کو کمشنر سے وہ سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا۔ جو ریٹیلرز ہیں ان کی 2 قسم ہیں، ایک ٹائر 1 ریٹیلرز ہیں، ایک ٹائر 2 ریٹیلرز ہیں۔ ٹائر 1 ریٹیلرز وہ ہیں جنہوں نے سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہونا ہے اور بورڈ کا نافذ کردہ جو سسٹم ہے انٹیگریٹ کرنا ہے اپنے کمپیوٹرائز سسٹم کے ساتھ، اور صرف اس سے سیل پرچیز کرنی ہے، کسی دیگر میتھڈ سے چیزوں سے وہ سیل پرچیز نہیں کریں گے۔ تو وہ جو ریٹیلر ہیں ان کے لیے جو ہے ایک تو وہ 6 کیٹیگریز ہیں، بلکہ اب 7 ہو گئی ہیں۔ 6 کیٹیگریز میں یہ ہے جو ٹائر 1 ریٹیلرز ہیں جس کا بجلی کا بل
یا بجلی یا یوٹیلیٹی بلز 12 لاکھ سالانہ سے زیادہ ہوں، ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ مشین ہو، 1000 اسکوائر فٹ سے بڑی دکان ہو، ملٹیپل چین سٹور ہوں، کسی اے سی مال کے اندر ہوں، ریٹیلر کم ہول سیلر ہوں، تو انہوں نے لازماً سیلز ٹیکس رجسٹرڈ ہونا ہے۔ تو پہلے اس میں ایمبیگوٹی تھی کہ جناب یہ ساری شرطیں پوری ہوں گی تو پھر میں ہوں گا یا کسی ایک سے بھی ہوں گا، تو اب بورڈ اب ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر ان 6 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری ہوگی تو وہ بندہ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ ہوگا۔ اور ساتویں اس میں یہ شامل کر دی کہ بورڈ کسی بھی پرسن کو یا کیٹیگری آف پرسنس کو اس لسٹ میں خود ایڈ کر سکتا ہے۔ جو بورڈ نے ٹائر 1 ریٹیلرز ہیں جنہوں نے سیل ٹیکس رجسٹرڈ ہونا ہے ان کے لیے ایک سسٹم لانچ کیا ہے جو کہ آپ کو انسٹال کرنا اپنے سسٹم کے ساتھ وہ لازم ہے۔ تو وہ جو اگر آپ سسٹم نہیں لگاتے تو آپ کو 10 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا، اور اگر آپ پھر اس کے بعد 6 ماہ کے اندر اندر اس کو دوبارہ نہیں لگاتے تو آپ کی جو بزنس پریمسز ہے جو ٹیکس پیئر کی ہے وہ سیل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس کو لگانے کے بعد اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، فورجری کرتے ہیں یا اس کو خراب کرتے ہیں تو وہ آپ کا 5 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا۔ اس طرح جو تھرڈ شیڈول والی آئٹمس ہیں اگر ان کے اوپر امپورٹر یا مینوفیکچر تھرڈ شیڈول کی پرائس پرنٹ نہیں کرتے تو اس کو 10,000 روپیہ یا 5% ٹیکس کی رقم جو بھی زیادہ ہو وہ جرمانہ ہوگا، اور وہ جو چیز جو گڈس ہیں وہ ضبط بھی کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح جو رجسٹرڈ مینوفیکچرز ہیں سیل ٹیکس کے اندر وہ کسی ان رجسٹرڈ پارٹی کو 1 ماہ کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ کا مال فروخت نہیں کر سکتے، اور 1 سال کے اندر ایک ان رجسٹرڈ پارٹی کو 10 کروڑ سے زیادہ کا مال فروخت نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو جو ان کا ان پٹ سیل ٹیکس ہے وہ جو ہے وہ ڈس الاؤ ہو جائے گا۔ جو گھی کے امپورٹر ہیں وہ لوکل سپلائی کے اوپر سیل ٹیکس دیں گے، جو مینوفیکچر ہیں وہ جو گھی سے متعلقہ وابستہ دوست وہ جانتے ہیں کہ ان کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگتی ہے، لیکن ڈسٹریبیوٹر ہول سیلر جو ہیں وہ اس کو بطور پرچیز انوائس ایڈجسٹ کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر سیل ٹیکس پے کرتے ہیں۔ تو وہ ایف اے ڈی اور سیل ٹیکس کا آپس میں کراس جو ہے ان پٹ آؤٹ پٹ ہوتا ہے جن خاص آئٹمس جن میں الاؤ کیا گیا۔ تو جو امپورٹر ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ اب اس کے اوپر اپنا سیل ٹیکس دیں گے۔ جو برانڈڈ گوشت ہے، ساسجز ہیں، پولٹری میٹ ہے، فش ہے یا اس طرح کچھ چیزیں ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ 8 شیڈول کے تحت سیل ٹیکس چارج کیا گیا۔ پہلے اس میں کچھ ایمبیگوٹی تھی کہ یہ انٹریز دونوں جگہ پہ موجود تھی، 6 شیڈول میں بھی موجود تھی اور 8 شیڈول میں بھی۔ تو 6 شیڈول میں کہا گیا کہ جو برانڈ والی ہیں ان پہ 6 شیڈول کا استثناء نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 شیڈول کے اندر ان پہ ٹیکس ریڈیوس ریٹ کا لگے گا۔ کاٹن کی امپورٹ پر پہلے 5% ٹیکس تھا جس کو بڑھا کے 10% کر دیا گیا ہے۔ سستے موبائل فون کے اوپر جو ہے وہ کچھ ٹیکس کم کیا گیا ہے۔ جو مشینری آپ منگواتے ہیں اس کے اوپر اب 3% ویلیو ایڈیشن ٹیکس نہیں لگے گا امپورٹ سٹیج کے اوپر۔ جو زیرو ریٹ والے ہیں وہ ان کے لیے جو 3% ویلیو ایڈیشن ٹیکس لگتا ہے را مٹیریل پہ یا دیگر چیزوں پہ، تو وہ جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ ریفنڈ ملے گا، مل سکتا ہے۔ زیرو ریٹ والوں کو پہلی ایمبیگوٹی تھی کہ ان کو ویٹ کا جو 3% تھا اس کا ریفنڈ نہیں ملتا تھا۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک اس دفعہ یہ کیا کہ ہم پاکستان کے اندر چند علاقہ جات ہیں، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے اور فاٹا ہے، تو ان کے اندر جو ہے سیل ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیز وہیں پہ پروڈیوس ہو اور وہیں پر بکے۔ اگر وہ وہاں سے پروڈیوس ہو کے مینوفیکچر ہو کے پاکستان میں لائی جائے گی تو اس کے اوپر سیل ٹیکس نافذ ہوگا۔ اس کے لیے اس ایکٹ کے اندر اب ترامیم کر کے انہوں نے کہا کہ جی اس پرپس کے لیے ایف بی آر چیک پوسٹ بھی قائم کر سکتا ہے، اس کو چیک بھی کر سکتا ہے، اس کے انوائس بھی چیک کر سکتا ہے، اور اگر وہ فراڈ کر کے لائی گئی تو وہ گاڑی بھی ضبط ہوگی، مال بھی ضبط ہوگا۔ تو وہ چیزیں اگر گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور جو ٹرائبل ایریا وہاں پہ اگر وہ مینوفیکچر ہوں اور وہیں پہ سیل ہوں تو ان پہ کوئی سیل ٹیکس نہیں، لیکن اگر وہ پاکستان میں لا کے باقی ایریاز میں سیل کی جائیں تو وہ مینوفیکچرز وہ بالکل پاکستانی لا کے تحت سیل ٹیکس ادا کریں گے۔ اس کے متعلق کسی دوست کی کوئی کویسچن ہو، کسی دوست کا کوئی کویسچن ہو، کوئی وضاحت چاہیے ہو تو مجھے کائنڈلی وائس میسیج کریں، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تو اس کے متعلق تاکہ ہم اس کو بہتر سمجھ سکیں اور اس کو اپنے اپنے کاروبار معاملات پہ نافذ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔